जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, हिदायत है इंसानों के लिए, हक और बातिल का फर्क वाज़ेह कर देने वाली किताब। कि रमज़ानुल मुबारक का महीना इसीलिए आया कि इस रुए ज़मीन पर हक की दावत का अलम बुलंद किया जाए, मज़लूमों को जुल्म से निजात दिलाई जाए। हमारे दरमियान अमीर जमात इस्लामी कराची आ चुके हैं, हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं। इसी के साथ साथ अमीर जमात इस्लामी ज़िला शुमाली मोहतरम मोहम्मद यूसुफ भाई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और तय्यम जमात इस्लामी ज़िला शुमाली इरफान अहमद साहब, यहाँ नायब उमरा जमात इस्लामी ज़िला शुमाली से भी मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम तारिक मुस्तफ़ा खान साहब, मोहतरम अहमद खान साहब कि वो भी यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मुंतज़मीन से गुजारिश करूँगा ये पीछे जो कुर्सियाँ हैं थोड़ा कंजस्टेड हुई हैं, थोड़ा फैला कर पीछे की तरफ उसको करें, थोड़ा फासला करके। इसी के साथ साथ आज के हफ्ज़ कराची जलसा आम में मुख्तलिफ सोसाइटियों के नुमाइंदे, मुख्तलिफ बिरादरियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करूँगा कलीस फातिमा सोसाइटी के महबूब भाई, गार्डन सिटी के अगर कोई नुमाइंदे मौजूद हैं वो भी यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर बालारी साहब जो गलाब से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ साथ मियो बिरादरी के बिस्मिल्लाह टाउन के कोई नुमाइंदे यहाँ अगर मौजूद हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आज का ये जलसे आम हफ्ज़ कराची मुहिम के हवाले से भी है, और इस रमज़ानुल मुबारक के पैगाम के हवाले से भी है कि रमज़ानुल मुबारक का पैगाम यही है कि इस रुए ज़मीन पर जो जुल्म और जबर का निज़ाम है, जो जुल्म का और बस्तायत का निज़ाम गालिब है, इसको मग़लूब करके इस्लाम के दीन इस्लाम के गलबे पर मुंतज़ की जाए। कराची के हक़ को, हुकूक को, मज़लूमों को उनके ऊपर होने वाले जुल्म से निजात दिलाने के लिए जो मुहिम जमात इस्लामी कराची ने चलाई है, इस शहर कराची पर रवा रखा जाने वाला जुल्म है जो मुसलसल किया जा रहा है। इसके हवाले से मैं गुजारिश करूँगा ज़िक्रुर रहमान ज़ाकिर साहब से कि वो इस शहर कराची में जो मसाइल हैं उनकी हवाले से जमात इस्लामी ने, उनके हल के हवाले से जमात इस्लामी ने जिन सोसाइटियों के मसाइल हल किए हैं, जिन बिरादरियों के मसाइल हल किए हैं और जो अब तक हल नहीं हो सके, उनके हवाले से एक मजबूरी करारदाद पेश फरमाए। पब्लिक एड कमेटी लीगल एड के चेयरमैन जनाबे ज़िक्रुर रहमान ज़ाकिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और यहाँ पर करारदाद पेश करें। ज़िक्रुर रहमान ज़ाकिर साहब, अगर ज़ाकिर भाई मौजूद नहीं है, मैं गजनफ़र अली खान साहब जनरल सेक्रेटरी लीगल एड पब्लिक एड कमेटी से उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो आए और यहाँ पर करारदाद पेश करें। गजनफ़र अली खान साहब अगर मौजूद हैं। मेरे ख्याल है वो किसी इंतजामी मसले की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं करारदाद आपके सामने पेश करूँगा और आप तमाम हज़रात ये कराची के बुनियादी मसाइल और इस ज़िला शुमाली में रहने वाली आबादियों के बुनियादी मसाइल हैं, उनके हल के हवाले से करारदाद पेश की जा रही है। आज का ये मुनक़िज़ा ये अज़ीमुश्शान हुकूक़ कराची जलसा आम शहर कराची के मसाइल के हल के लिए बुलाया जाने वाला नुमाइंदा इज्तिमा है जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, रिहायशी सोसाइटीज़, बिलखुसूस गार्डन सिटी, कलीस फातिमा सोसाइटी, रिहायशी सेक्टर्स, बिलखुसूस बिस्मिल्लाह टाउन, अनारकली सेक्टर 5J कराची में मौजूद मुख्तलिफ बिरादरियों, बिलखुसूस मियो बिरादरी और बाजारों के स्टॉल्स होल्डर्स के मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान को
خوش آمدید کہتا ہے اور حکومت وقت سے صوبائی اور حوالی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ گارڈن سٹی کا پروجیکٹ جس کا آغاز 2006 میں کیا گیا، ان کے مسائل میں اراضیز کو پلاٹ کا قبضہ نہ دینا، تاحال بلڈرز کی طرف سے ڈیولپمنٹ نہ کرنا اور بجلی پانی و دیگر سہولتیں نہ دینا ظلم پر مبنی اقدام ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گارڈن سٹی کے تمام سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ کلیس فاطمہ مکی سوسائٹی کے مکین سیوریج کے نظام کی عدم فراہمی، قبضہ مافیا کی آمدرفت اور مقامی آبادی کو ہراساں کرنے کے واقعات کہ الیکٹرک کی طرف سے بجلی فراہم نہ کرنا اور واٹر بورڈ کی جانب سے پانی کی لائن فراہم نہ کرنے جیسے مسائل کا شکار ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کلیس فاطمہ کے مذکورہ مسائل فوری حل کیا جائے۔ آج کے جلسے عام اس بات کا مطالبہ بھی کرتا ہے کہ سرجانی ٹاؤن میں واقع انارکلی بنگلور میں سڑکوں کی تعمیر اور پانی کی دستیابی کا نظام فوری بحال کیا جائے، جس کے نہ ہونے کے باعث انارکلی بنگلور کے رہائشی سخت اذیت کا شکار ہے۔ نیو کراچی کے بیشتر سیکٹرز بالخصوص سیکٹر 5J اور سیکٹر 5G کی سڑکیں کھنڈر بن چکی ہیں، جو کہ حکمرانوں کی نااہلی اور کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیو کراچی بالخصوص مذکورہ سیکٹر میں سیوریج اور اندرونی سڑکیں فوری تعمیر کی جائے، جبکہ نارتھ کراچی کا VIP سیکٹر 11 ہے سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ، پانی کی قلت اور سیوریج کے نظام کی تباہی کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے فوری اقدام کیے جائیں۔ آج کا یہ جلسہ عام اس بات کا مطالبہ کی کرتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر وسطی کی جانب سے ضلع وسطی میں لگنے والے اسٹال ہولڈرز کو بازاروں میں اسٹال نہ لگانے جیسے ظلم پر مبنی احکامات کی مذمت بھی کرتا ہے، اور کمشنر کراچی سے مطالبہ کرتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سینٹرل کو لگام دی جائے اور کرونا وبا کے نام پر بچت بازار کے اسٹال ہولڈرز کو تماشی قتل عام بند کیا جائے۔ گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کی جانب سے 4K چورنگی کی تعمیر کے لیے احتجاج کے نتیجے میں تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا، لیکن 4K چورنگی کی تعمیر کا کام سستی کا شکار ہے۔ آج کے جلسے عام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ 4K چورنگی کی تعمیر کی رفتار تیز کی جائے اور فوری طور پر 4K چورنگی کی تعمیر مکمل کی جائے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اب میں بلا تاخیر امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی محترم محمد یوسف سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور حاضرین سے مخاطب ہو۔ محترم محمد یوسف بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم حافظ انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب، ذمہ داران جماعت، اور یہاں پر گارڈن سٹی کنیز فاطمہ بسم اللہ ٹاؤن انارکلی سے تشریف لائے ہوئے، ان کی نمائندگی کے لیے یہاں آنے والے میرے بھائیوں بزرگوں، اور یہاں پر موجود بڑی تعداد میں آپ کی موجودگی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اب یہ شہر کراچی لاوارث شہر نہیں رہا۔ انشاءاللہ اس کے وارث پیدا ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب اس شہر کا حق یہ دلوا کر رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ شہر کراچی جو منی پاکستان ہے، جو پورے پاکستان کی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، پورے ملک کو وسائل فراہم کرنے والا، صوبائی حکومت کو 90% وسائل فراہم کرنے والا شہر، اگر اس شہر کے اندر چلا اور پھرا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے
کہ شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابلتے ہیں اور اس شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کا کوئی مناسب اور مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ پانی، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، آج اس شہر کے اندر زندگی گزارنا اور زندگی کو آگے بڑھانا ایک مشکل تر عمل بن چکا ہے۔ ایسے وقت کے اندر کہ جب پہلے لوگ تصور کرتے تھے کہ شہر کراچی کے مسافاتی علاقے وہ پسماندہ ہے، وہاں سڑکوں کا نظام نہیں ہے، وہاں سیوریج کا نظام نہیں ہے، لیکن اب تو پتہ یہ چلا ہے کہ پورا کراچی وہ ایک جیسا ہو گیا ہے، اس کی سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی، اس کا نظام بھی تباہ ہے۔ لیکن جو لوگ ووٹ لیتے ہیں، جو ان وعدوں کے اوپر ووٹ لیتے ہیں کہ ہم اس شہر کراچی کو پیرس بنائیں گے، اس شہر کراچی کو نہ جانے کیا اور کیا بنائیں گے، لیکن اس ووٹ لینے کے بعد وہ یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، عوام پریشان رہتے ہیں، عوام دہائیاں دیتے ہیں، کوئی گیس کے لیے مطالبہ کرتا ہے، کوئی پانی کے لیے مطالبہ کرتا ہے، اور اس شہر کراچی کو کہیں کے الیکٹرک کے رحم و کرم پہ چھوڑا جاتا ہے تو کہیں اس شہر کے شہریوں کو ڈاکو راج کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی شہر کراچی کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس شہر کراچی کا مقدمہ لڑے گی۔ الحمدللہ ہم نے کے حوالے سے ایک مؤثر مہم چلائی، جس کے نتیجے میں شہر کراچی کے لوگوں کو جو میٹر خریدتے تھے اور پھر میٹر کے اوپر رینٹ دیا کرتے تھے، یہ شہر کراچی کے لوگ جو 80 گز کے مکان میں بھی رہتے تھے، کہ الیکٹرک 14 لاکھ کے بل ان کو بھیجتا تھا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر بل نہیں بھرو گے تو اس کے نتیجے کے اندر گرفتاریاں ہوں گی، بجلی کاٹ دی جائے گی، جو بل ہے وہ بھرنا ہوگا۔ لیکن اگر بہت بڑا احسان یہ ہوتا تھا کہ الیکٹرک کی طرف سے شہر کراچی کے لوگوں پر کہ وہ اس کی قسطیں کرتے تھے، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک کے خلاف مہم چلائی، اور کہ الیکٹرک کے ظلم سے، اس کی زیادتیوں سے، اس کی اوور بلنگ سے، اس کی لوڈ شیڈنگ سے، اس کی سرکاری طور پہ بدخوری سے اس شہر کراچی کو نجات دلوائی ہے، ریلیف دلوایا ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، آج اس شہر کراچی کی امیدیں جماعت اسلامی سے وابستہ ہے۔ الحمدللہ جب بھی شہر کراچی نے ترقی کی ہے، اس کے شہر کراچی آگے بڑھا ہے، تو وہ دور ہے جب جماعت اسلامی اس شہر کراچی کا اختیار جماعت اسلامی کے پاس تھا، وہ چاہے میر افغانی کا دور ہو یا نعمت اللہ خان کا دور ہو۔ الحمدللہ یہ شہر کراچی کے سنہری دور ہے، جس میں کراچی نے ترقی کی، جس پہ تعلیمی ادارے بنے، جس پہ پارک بنے، جس پہ سڑکیں بنی، جس پہ پانی کا نظام بہتر ہوا، جس کے اندر فلائی اوورز بنے، جس پہ گرین لائن چلی، جس پہ KTC بسیں چلی۔ لیکن میرے بھائیوں، جماعت اسلامی سے اختیار اگر متحدہ قومی موومنٹ کو ملا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کراچی کو روزانہ کی بنیاد پہ 40 لاشیں ملا کرتی تھی۔ اس شہر کراچی کے نوجوان جہاں سے قلم لے کر اس کے ہاتھ کے اندر بندوق تباہی گئی، اس شہر کراچی کو سوچے سمجھی اسکیم کے تحت تباہی سے دوچار کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور میرے دوستو، ہم یہ عزم کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شہر کراچی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر تذکرہ کیا جائے، لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنے سے، جلسے کرنے سے، حکمرانوں کے خلاف نعرے لگانے سے، اداروں کے خلاف مجتمع ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4.5 سال سے بول کے چرنگی تباہ
تباہی کے مناظر پیش کرتی تھی، روزانہ حادثات ہوتے تھے، لوگ اذیت کا شکار تھے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے جد و جہد کی، مظاہرے کیے، دھرنے کیے، حکام بالا سے رابطے کیے، اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج پور کے چرنگی اس کی تعمیر کا عمل شروع ہوا ہے، جو کہ پورے سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نارتھ کراچی اور گلچرے معمار کے لوگوں کے لیے جماعت اسلامی کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ شہر کراچی، اس کے حالات پکار پکار کے یہ کہتے ہیں کہ تم نکلو گے، گھروں سے نکلو گے، احتجاج کرو گے، اپنا حق مانگو گے تو تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج جماعت اسلامی نے یہاں پر یہ جلسہ سجایا ہے شہر کراچی کی حقوق، شہر کراچی کا حق مانگنے کے لیے، شہر کراچی کے عوام کا مقدمہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج یہاں صوبائی حکومت، یہاں کی وفاقی حکومت، دونوں شہر کراچی پہ ظلم جاتے ہیں، اس کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ووٹ تو لیتے ہیں، لیکن شہر کراچی کو کچھ دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، 1 سال پہلے عمران خان صاحب نے اعلان کیا، 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، اور یہ نوید سرائی کہ اب شہر کراچی آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، لیکن 1 سال گزرنے کو ہے، 11 روپے بھی شہر کراچی کو نہیں دیے گئے۔ وہ پی ٹی آئی حکومت جسے شہر کراچی نے 14 MN دیے، 30 سے زیادہ MP دیے، وہ پیپلز پارٹی جو کراچی کے اوپر حکمرانی کرتے ہوئے اسے ایک اشرے سے زیادہ کا وقت گزرا ہے، لیکن وہ بھی شہر کراچی کے ساتھ سیریس نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہاں کراچی کی سیاست کرنے والے، کراچی کے نام پہ بات کرنے والے، کراچی کا نعرہ لگا کے نشستیں حاصل کرنے والا وہ متحدہ قومی موومنٹ، وہ بھی آج وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے کراچی کی بات نہیں کرتے۔ کراچی کے اوپر کوٹا سسٹم جاری کیا جاتا ہے تو وہ اس پر بھی ان کی آواز نہیں نکلتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شہر کراچی 3 کروڑ انسانوں کا شہر ہے، یہاں کی مردم شماری جعلی مردم شماری دراصل شہر کراچی کے حق کے اوپر ڈاکہ ہے۔ شہر کراچی کی گنتی ٹھیک کی جائے، شہر کراچی کو وسائل فراہم کیے جائے، شہر کراچی کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے، شہر کراچی کو سستی بجلی فراہم کی جائے، شہر کراچی سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، شہر کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں دی جائے۔ آج میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، شہر کراچی کی عوام، شہر کراچی کی ماؤں اور بہنوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کو مضبوط کریں گے، آپ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ شہر کراچی ترقی کرے گا۔ آج امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جو حقوق کراچی کے لیے، جو حق و کراچی کے لیے، جو کراچی کے اندر لہتی کے مظالم کے حوالے سے، نادرہ کی زیادتیوں کے حوالے سے، شہر کراچی کے کوٹا سسٹم اور مردم شماری کے حوالے سے ایک مضبوط اور توانا آواز بن کر سامنے آئے ہیں۔ اور اب شہر کراچی امید کی نگاہوں سے حافظ نعیم الرحمان کی طرف دیکھتا ہے، جماعت اسلامی کی طرف دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی شہر کراچی
کراچی کے لوگوں کو مایوس نہیں کرے گی. کل بھی انشاءاللہ شہر کراچی کو ترقی دی تھی. انشاءاللہ شہر کراچی کا مستقبل جماعت اسلامی سے وابستہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. یہ تھے امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی محترم محمد یوسف بھائی، جو شہر کراچی کے مسائل پر نوحہ کنا تھے اور مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی نے جس عظیم جدوجہد کا آغاز کیا تھا اس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب میں محترم ذکر الرحمان ذاکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ محترم امیر حلقہ کو سندھ کی روایتی اجرک پہنائے. محترم ذکر الرحمان ذاکر بھائی، چیئرمین لیگل پبلک ایڈ کمیٹی. مجھے اس جلسے میں امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ بھی نظر آ رہے ہیں. محترم توفیق الدین صدیقی بھائی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. محترم ذکر الرحمان ذاکر بھائی، محترم ذکر الرحمان ذاکر بھائی، امیر جماعت اسلامی کراچی محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اور امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی محترم محمد یوسف بھائی کو سندھ کی روایتی اجرک پہنا رہے ہیں. اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا یہاں پر آئے ہوئے ڈاکٹر بالاری صاحب، محترم محبوب صاحب اور مختلف سوسائٹی کے نمائندگان وہ محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کو خوش آمدید کے ہار پہنائے. میں محترم محبوب صاحب سے گزارش کروں گا، محترم بالاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی کو خوش آمدیدی ہار پہنائے. اب میں آپ کے سامنے ایک اور قرارداد پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. یہ وہ قرارداد ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب سے کچھ دیر قبل ہونے والے واقعات کی کڑی ہے. اس سے پہلے کہ ہم قرارداد پیش کریں، امیر جماعت اسلامی کراچی محترم حافظ نعیم الرحمان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حاضرین سے مخاطب ہو. امیر جماعت اسلامی محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العلي العظيم. محترم جناب محمد یوسف صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی، محترم جناب توفیق الدین صدیقی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، قائدین محترم، مہمانان گرامی اور آج یہاں موجود میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے میں ان تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو، اس جلسے کو اور دعوت افطار کو سجایا ہے، اس کے انتظامات کیے ہیں اور ایک منظم طریقے سے مختلف جگہوں سے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں. ان کو بہترین نظم و ضبط کے ساتھ یہاں پر بٹھایا بھی ہے اور انتظامات بھی کیے ہیں. مختلف جگہوں پر اس ضلع میں موجود جو سوسائٹیز ہیں، جو آبادیاں ہیں، ان کے نمائندے ہیں، کمیٹیز ہیں،
وہ سب لوگ یہاں پر ان کے نمائندے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور شہر کے جس مسئلے کی طرف بھی دیکھتے ہیں ایک پوری داستان نظر آتی ہے۔ مسائل کی آماجگاہ یہ شہر بنا ہوا ہے، اور جو مجموعی طور پر ملک کے حالات ہیں وہ بھی بہت پریشان کن ہے۔ ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں جو کچھ ملک بھر میں ہوا، اس نے ہماری پوری حکومت، انتظامیہ، اپوزیشن، ان سب لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دین کا معاملہ ہو، دین کے قوانین کی بات ہو، اسلام کے نظام کا مطالبہ ہو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مطالبات ہو، ختم نبوت کا معاملہ ہو، تو اس میں پوری قوم یقیناً ایک ہوتی ہے، ایک ہی موقف رکھتی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ عوام کے موقف اور حکمرانوں کے موقف میں یکجائی تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن اقدامات میں فرق ہونا چاہیے۔ جو مطالبہ سڑک پہ کھڑا ہوا فرد کر رہا ہو، اس کی پوزیشن میں اور ملک کے وزیر اعظم کی پوزیشن میں فرق ہوتا ہے۔ سڑک پہ کھڑے ہوا آدمی مطالبہ کرتا ہے، وزیر اعظم کو اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ اگر جو بات سڑک پہ کھڑا ہوا آدمی کر رہا ہو، وہ بھی وہی بات اگر وزیر اعظم بھی کر کے وقت پاس کرنے اور جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، تو یہ حساس نوعیت کے معاملات کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ یہ جو معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے، اور پوری دنیا میں خاص طور پر مغربی اقوام کی طرف سے جو بار بار آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یہ ایسا ہی عمل نہیں ہے، بلکہ پورے منظم طریقے سے مسلمانوں کی تضحیک کی جاتی ہے، ان کے حوصلوں کو پست کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، اللہ کا اور اس کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کوئی ایک اسٹیٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں صحیح معنوں میں اسلام کا نظام قائم ہے۔ کوئی اسٹیٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس پوری مغربی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ کچھ عرصے سے ترکی سے طیب اردگان کی ایک آواز ہوتی ہے کہ جو پوری امت کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیتی ہے، پھر کبھی کبھی ٹکڑوں میں کہیں کہیں سے کوئی آواز اٹھ جاتی ہے، لیکن چونکہ مسلمان ملکوں میں ہمارے سامراجی طاقتوں نے یہ بندوبست کیا کہ انہوں نے ہمارے ہی جیسے لوگوں کو ایک حکمران طبقہ بنا کر ہم پر مسلط کیا، تو وہ ہر دو لحاظ سے ہماری تمناؤں کا خون کرتے ہیں۔ نہ ہم ہمارے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور نہ ہماری دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جو ایک خاص قسم کا طبقہ، جو ایک خاص قسم کی لابی کے زیر اثر پاکستان کو لبرل اور سیکولر بنانے کی بات کرتا ہے، اور جب بھی اسلام کی بات کی جائے، اسلام کے حوالے سے کوئی مطالبہ کیا جائے، تو انہیں یہ مطالبہ پسماندہ نظر آتا ہے اور کہتے ہیں اس کے نتیجے میں تو ہم پیچھے چلے جائیں گے، ترقی کی دوڑ میں پیچھے چلے جائیں گے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ بند ہو جائے گی، یورپی یونین ہم سے جو ہے مال نہیں لے گی، جس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اول تو یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ ایک ملک کے معاملے میں کیسے یورپی یونین پوری کی پوری آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ پھر آپ نے 2.5 سال میں کام کیا کیا ہے؟ آپ اقوام متحدہ میں تقریر تو کر کے آئے، لیکن اس کے بعد جس کام کا اعلان آپ نے 2 دن پہلے کیا ہے وہ 2.5 سال میں آپ نے نہیں کیا۔ تو ہمیں ڈرا کر، ہمیں دھمکا کر کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، آپ کب تک جو ہے وہ ہمارے تمناؤں کا خون کرتے رہیں گے؟ یہ معیشت ان لوگوں نے تباہ نہیں کی ہے کہ جن جو محروم ابن محروم بنا کر آپ نے رکھے ہیں۔ پاکستان کے حالات اگر خراب ہیں، پاکستان اگر قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، پاکستان میں اگر ایک شہر کراچی ہے جو پاکستان کا کیپٹل رہ چکا ہے، 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر جو دنیا کے 172 ملکوں سے زیادہ آبادی کا شہر ہے،
وہ شہر کہ جو پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، یہ پورا حکمران طبقہ اور یہ ساری پارٹیاں جو 73 سال سے برسر اقتدار ہیں، ان کا سلوک اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہے اور اس کے سب سے اہم ترین شہر کے ساتھ کیا ہے، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو برا حال ہوا ہے اور ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ غریبوں نے نہیں کیا ہے، وہ اس طبقے نے نہیں کیا ہے کہ جس کو آپ بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، ان لوگوں نے نہیں کیا ہے کہ جو آپ سے ناموس رسالت کے حوالے سے مطالبات کرتے ہیں، جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی حرمت کا تو خیال کرو، لیکن بجائے اس کے کہ آپ ان مطالبات کو تسلیم کریں آپ ان پر گولیاں چلاتے ہیں۔ تو یہ جو گولیاں چلانے والے ہیں انہی لوگوں نے 73 سال میں اس ملک کا یہ حال کیا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کوئی جاہل قسم کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اس پورے طبقے کو دیکھیں، بیوروکریٹس ہیں، وڈیرے اور جاگیردار ہیں۔ اس وقت اگر آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں گے اور سیاسی جماعتوں میں جو حکومتی اور اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو پہلے حکومت کرتی رہی ہیں، ان کی اولادیں اور یہ خود بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، فوج کے جرنیل ہیں کہ جو 35 سال براہ راست اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے رہے اور بقیہ سالوں میں بھی اپنی ہی پارٹیوں کو حکمران مسلط کرتے رہے۔ کیا یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے؟ یہ تو کہتے ہیں ان کو دنیا کے سارے مسائل کا پتہ ہے، یہ تو عقل کل ہے۔ جو بیوروکریٹ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو انگریز کے بنائے ہوئے نظام کے تحت اس پورے سسٹم کو چلاتے ہیں، لیکن ان سب لوگوں نے ہمیں محروم ابن محروم بنایا ہے، مجبور ابن مجبور بنایا ہے۔ ان سب لوگوں نے یہاں کرپشن کی ہے، ان سب لوگوں نے یہاں لوگوں کو تعلیم سے محروم کیا ہے، صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم کیا ہے۔ ان بظاہر پڑھے لکھے لوگوں نے جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے نتیجے میں ملک قرضوں کے اندر جکڑ کر رہ گیا ہے۔ اب یہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو ہماری معیشت خراب ہو جائے گی۔ یہ معیشت تو آپ نے خراب کی ہے، یہ تباہی تو آپ نے پھیلائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا معاملہ ایمان سے ہوتا ہے، جس کو ناپ اور تول کے ساتھ نہیں کیا جاتا بلکہ ایمان کے تقاضے کے تحت کیا جاتا ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جید صحابی ہیں، اور ایک چال چل کر غزوہ احد کے بعد کفار نے آپ اور آپ کے 10 ساتھی تھے ان کو گھیر لیا اور کچھ ساتھیوں کو شہید کر دیا اور ان کو گرفتار کر لیا، اور پھر اس کے بعد جا کر مکے میں ان کی بولی لگائی گئی، اور بدر کے موقع پر آپ نے جس کافر کو جہنم واصل کیا تھا اس کی اولاد نے ان کو خرید لیا، ان کو قید میں رکھا گیا، اور پھر بالآخر ان کے لیے تنین کی جگہ کے اوپر ایک بڑی سی سولی بنائی گئی، اور سولی کے اوپر حضرت خبیب اور حضرت زید کو لٹکا دیا گیا، اور پھر سارے لوگ اپنے نیزے لے کر آئے اور سب نے آ کر آپ کے اوپر وار کرنا شروع کیے، اور اس موقع کے اوپر کافروں کے ایک سردار نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ خبیب یہ بتاؤ کہ تم اس حال میں کہ جب تم پر نیزے پڑ رہے ہیں، تمہیں سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، اگر ہم تمہارے نبی کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر لے آئیں اور تمہاری جان چھوڑ دیں تو کیسا سودا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم ان کو یہاں کیا لاؤ گے، وہ جس جگہ موجود ہیں میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ انہیں کوئی کانٹا بھی چبھے، میں جان دینا قبول کر لوں گا لیکن اپنے پیارے نبی اور آقا کے پیر میں کانٹا چبھتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عشق رسول ہے جس میں جان کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کی بھی اولاد ہوگی، ان کا بھی مستقبل ہوگا، ان کی بھی معیشت ہوگی، لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نیزوں اور تیروں کے وار کھاتے کھاتے جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ کفار نے چاہا کہ ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے، لیکن جتنا وہ مارتے تھے بار بار ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا،
اور بالآخر آپ شہید ہو گئے۔ بعد میں یہ ہوا کہ جس وقت آپ شہید ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور آپ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سلام پیش کیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے خبیب شہید ہو گئے ہیں، جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ شہید ہوتے ہوئے خبیب نے آپ پر سلامتی بھیجی تھی، آپ کو سلام بھیجا تھا، تو جبرائیل ان کا سلام لے کر آئے ہیں، میں خبیب کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ عشق رسول کی بات ہے، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو جوڑ توڑ کی بنیاد پر آئے ہوئے ہوں، جن کو اپنے مال اپنی جانوں کا خطرہ ہو، جن کی بندوقیں صرف اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنے کے لیے ہوں، وہ کشمیر کا سودا تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلانے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے ان حکمرانوں کا تعاقب بھی کرنا ہوگا، ان کے وعدوں کے مطابق ان سے پوچھنا بھی ہوگا، اور اس حوالے سے پورے معاشروں کو منظم کرنا ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ غزوہ بدر کا مہینہ ہے، فتح مکہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، رات کو قیام کرنا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس شہر میں لوگوں کے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے اور لوگوں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتی ہے اور کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہی ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں افطار کے موقع پر آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارا دین ایک کلیت کا نام ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے مختلف خانے بنا دیے جائیں، معیشت کا الگ خانہ ہو، اس کو دنیا داری کی بنیاد پر چلایا جائے، حکومت دنیا دار لوگ کرتے رہیں، معاشرہ الگ طریقے سے چلے، اور عبادات اللہ رب العالمین کی جائے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے گویا اللہ کا عبد بنتا ہے، یعنی غلام بنتا ہے، اور جو اللہ کا غلام بنتا ہے پھر اللہ کی غلامی کے اس پورے نظام کو زندگی کے ہر شعبے میں قائم کرنے کی جد و جہد کرے گا۔ یہی اس قرآن پاک کا پیغام ہے۔ اس لیے اگر کراچی کے لوگ مسائل میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تو ان مسائل اور مشکلات سے نکالنے کی جد و جہد ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہوگا کہ یہ محض سیاست ہے، جو سیاست کو مفادات، سیاست کو کرپشن، سیاست کو جھوٹ اور سیاست کو ان تمام دھوکے بازیوں کے مساوی سمجھتے ہیں جو یہ ساری پارٹیاں انجام دیتی ہیں، ان کے نزدیک سیاست یہ چیز ہے۔ لیکن ہم جس سیاست کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل کے حل کی جد و جہد کرنا، لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا، لوگوں کے پوری زندگی بھر کی کمائیاں سوسائٹیوں میں لگ جاتی ہیں، اور پھر ایک سہانی صبح ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے سارے پیسے کھا لیے گئے ہیں۔ اس پر کون آواز بلند کرے گا؟ یہ صرف کیا دنیا دار لوگوں کا کام ہے؟ بنیادی طور پر یہ دیندار لوگوں کا کام ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ جماعت اسلامی دین کا یہی دین کی فکر ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، جو قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ ایک مردم شماری کو قانونی حیثیت دی ہے، کس نے دی ہے؟ اس حکومت نے دی ہے کہ جس کے 14 ایم این اے پی ٹی آئی کے اور 4 ایم این اے ایم کیو ایم کے جو دونوں وفاقی حکومت میں شامل ہیں اس وقت موجود ہیں وفاقی حکومت میں۔ ان کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ جو مردم شماری جعلی مردم شماری تھی جس میں ہمیں آدھا کاؤنٹ کیا گیا ہے، اس کی جو منظوری سی سی آئی سے دی اور اس کو نوٹیفائی یہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم اور دھوکہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نوٹیفائی نہیں کرتے تو قانون کا مسئلہ تھا۔ میں اسد عمر اور عمران خان سے پوچھتا ہوں کون سا قانون ہے جو آپ کو ایک جعلی مردم شماری کو قانونی منظوری دینے کے لیے ابھارتا ہے اور مجبور کرتا ہے؟ ہمیں مزید دھوکے مت دو۔ ابھی پچھلے ہی 2 دنوں آپ نے کراچی کے نوجوانوں کی پیٹھ پہ ایک چھرا گھونپا تھا کہ کوٹا سسٹم میں
غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا تھا۔ یہ کابینہ یہ فیصلے کر رہی ہے، مینڈیٹ یہاں سے لیتے ہیں، چھرا ہماری پیٹھ پہ گھونپتے ہیں۔ 1100 ارب روپے کے پیکج میں سے آپ یہ دیکھیں گرین لائن ہر مہینے بعد ہوتی ہے کہ 2 مہینے بعد اس کا افتتاح ہو جائے گا، لیکن وہ کام جو 90% مکمل ہو چکا تھا 2.5-3 سال میں یہ 10% کام بھی نہیں کر سکے ہیں۔ 1100 ارب روپے کے پیکج میں سے 2 ارب روپے کا کام بھی کراچی میں نہیں ہوا ہے۔ یہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں، کس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سارے لوگ جو ہمیں محروم کرتے ہیں اور یہاں پر زیادتیاں کرتے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کا حال برا ہے، سیوریج کا پانی جو ہے وہ گلیوں اور سڑکوں کے اوپر پڑا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ کام بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو موبلائز کریں، عوام الناس کو تیار کریں، جد و جہد کو تیز تر کریں اور اپنے حق کے تحفظ کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کو تیز تر کیا جائے۔ اس لیے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں بھی اس تحریک کو آگے بڑھائیں اور رمضان کے بعد بھی ہم اس تحریک کو تیز تر کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طویل عرصے سے جو بلدیاتی انتخابات ڈیو ہیں اس کو پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی نہیں کروا رہی اور یہاں پیپلز پارٹی نہیں کروا رہی، اور ان چیزوں میں ان دونوں کا اتحاد اور اتفاق ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری بلدیاتی انتخاب ہو اور اس سے پہلے با اختیار شہری حکومت کا ایکٹ پاس کیا جائے اور اس طرح سے کراچی کے لوگوں کے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ اتنے مینڈیٹ کے بعد کوئی کراچی کا پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کراچی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، آواز اٹھائے گی۔ کراچی کی وراثت کراچی کے وارث بن کے انشاءاللہ ہم دکھائیں گے، اور اس طرح سے جو ہمارا جو ہے وہ بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے، جماعت اسلامی ان کے خلاف ایک مزاحمتی قوت کا کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک مرتبہ پھر یہ عرض کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مہینہ ہے، آپ کے اسوے پر چلنے کا مہینہ ہے، آپ کے دین کو تھامنے کا مہینہ اور دین کے غلبے کی جد و جہد کا مہینہ ہے۔ ہم اگر دین کی بنیاد پر اکٹھے ہوں گے، تہذیب پیدا کریں گے، اپنے معاشرے کو بہتر اسلوب پر چلائیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پیغام کو عام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ ہمیں ہمارا دین چاہیے اور دین کا غلبہ چاہیے، دین کا نظام چاہیے۔ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ اگر قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بعض لوگوں نے 5 اسٹار اسلام کو تلاش کر لیا ہے، ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھے رہو، اچھے وعظ اور نصیحتیں کرتے رہو، جب جد و جہد کی بات آئے تو اس سے کوئی ان کو تعلق نہ ہو، جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہو تو ان کو پریشانی ہوتی ہو، ناموس رسالت کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہو تو ان کو برا لگنے لگتا ہو، ان کو وہ جاہل اور اجٹ کہنے لگتے ہو۔ ایسا کوئی اسلام اس قرآن میں نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ہے۔ یہ دین جد و جہد کا دین ہے، یہ دین کشمکش کا دین ہے، یہ دین غلبے کا دین ہے، یہ دین اپنے آپ کو دنیا سے تعلق کر کے وی آئی پی اسلام پیش کرنے کا دین نہیں ہے۔ یہ دین غزوہ بدر کا، یہ غزوہ خندق کا دین ہے، یہ فتح مکے کا دین ہے، اور یہ مکے کی وادیوں میں دین کا پیغام پہنچاتے ہوئے شیخ ابی طالب نامی گھاٹی میں قید ہو کر پتے کھانے کا دین ہے۔ اس لیے دین کے اس ورژن کو لوگوں کے سامنے لانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ جو علماء دربار سے وابستہ ہو کر اصل دین لوگوں سے چھپاتے ہیں، وہ کبھی بھی دین کی خیر خواہی نہیں کر سکتے، اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آپ اس قرآن کا مطالعہ کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی نبوت کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دین کیا دین ہے، یہ عظمت والا دین ہے، یہ انصاف والا دین ہے۔ اس کو اختیار کیجئے اور دنیا میں ایک مرتبہ پھر اپنا مقام حاصل کیجئے۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، جب تک یہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام قائم نہیں ہوگا اسی طرح سے افراتفری ہوتی رہے گی، چہرے بدل کر دھوکہ لوگ دیتے رہیں گے۔ آئیے اسلام کے غلبے کی اس تحریک کے ساتھ جڑیں، جماعت اسلامی کی اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں اور اس پیغام کو گلی گلی محلے محلے پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
دعا ابھی ہم ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ یہاں لاہور میں ہوا ہے اور براہ راست لوگوں پر فائرنگ کی گئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پارٹیوں پہ پابندی لگا کر مین اسٹریم سے لوگوں کو ہٹا کر آپ دہشت گرد تو پیدا کر سکتے ہیں، اسپلنٹر گروپ تو پیدا کر سکتے ہیں، ملک اور قوم کی وہ خیر خواہی نہیں کر سکتے۔ حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق سفیر کو بے دخل کرنا چاہیے۔ دنیا میں یہ نارمل پریکٹس ہے، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ ہم جس جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں یہاں پر موجود ہیں، اگر پاکستان اپنی صحیح کارڈ استعمال کرے تو نہ کوئی فرانس، نہ کوئی یورپی یونین، نہ کوئی امریکہ پاکستان کا بیڑا کو جو ہے کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن جب تک ہم غیرت بیچتے رہیں گے، وہ آپ سے ڈو مور کہتے رہیں گے، اور مساجد میں جو رجسٹریشن کے نام پر مساجد پہ قبضہ کرنے کی حکومتی کوشش FATF کے نام پر ہو رہی ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو افراتفری ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنے والی امت بنا دے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمیں دین کا نظام عطا کر، عادلانہ نظام عطا کر۔ یا رب العالمین ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں عدل اور انصاف کا نظام عطا کر، ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔